गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसके 16वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू chapter 16, starting at verse 21 and going till the 13th verse of chapter 7. इंजील जलील में लिखा है, उस वक़्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक़्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। 17वां बाब और उसकी पहली आयत से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इस तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 16वें बाब में हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, खासकर क्रिस्टोलॉजी के बारे में, इल्मुल मसीह के बारे में ये निहायत ही कलीदी बाब है। और अब हम तकरीबन इसके बीच में हैं। हमने एक हिस्सा पिछली दफ़ा देख लिया था, और जब हम 21वीं आयत को पढ़ते हैं, when we go to the 21st verse of this chapter, we read उस वक्त से। और एक अच्छा बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते से जब भी इस किस्म की कोई बात सामने आती है तो हम हमेशा ये पूछते हैं
کس وقت سے، یا یہاں پر کس وقت کی بات کی جا رہی ہے؟ اس وقت سے، یعنی جب پطرس نے رسولوں کے بہاف پر یہ اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، اور عالم ارواح بھی میری کلیسیا پر غالب نہ آ سکے گی. ہیڈز will have no power over my church. اس وقت کے بعد سے جب شاگرد اس نتیجے پر اب پہنچ گئے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خداوند ہے، تب سے خداوند یسوع مسیح اب ان کو گہرائی میں لے کر جانے لگا، ان کو گہری تعلیم دینے لگا، ان کو وہ تعلیم دینی شروع کی خداوند یسوع مسیح نے جو ان کے لیے ناخوشگوار تھی. میں نے آپ کو کہا کرسٹولوجی کے لحاظ سے، علم المسیح کے لحاظ سے یہ باب بہت اہم ہے. اس سے پہلے کے حصے میں ہم نے مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں پڑھا. The person of Jesus Christ. Who is he? He is the Son of the living God. He is the Christ. He is the Messiah. وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ اس کی ذات ہے. That is the person of our Lord Jesus Christ. And related to the person of Jesus Christ is the work that he came to perform. اس کا کام. جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس کے کام کی بات بھی آتی ہے. تو ذات کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے شمعون پطرس سے کی تھی. مبارک ہے تو شمعون بر یونا، یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے بتائی ہے. Humanly, it is impossible to come to that conclusion. یہ جب تک خدا ہم پر اپنے بیٹے کو ریویل نہیں کرتا، اس کا مکاشفہ ہمیں نہیں دیتا، ہم اس کو خداوند اور ہم اس کو مسیح نہیں مان سکتے. اچھا، اس پورے باب میں جہاں پر ہم علم المسیح کو دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ذات پر غور کر رہے ہیں، اس کے کام پر غور کر رہے ہیں. پطرس ایک رولر کوسٹر رائڈ پہ چلا ہوا ہے نا. ایک طرف اسپرچولی ہائی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس سے بڑھ کر اسپرچویلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر روحانیت، اور اس سے بڑھ کر روحانیت کی معراج اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا اقرار کر لیا جائے. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ رولر کوسٹر پہ چڑھا ہوا ہے. اب وہ بالکل ہی ایسی کھائی میں آتا ہے، ایسی گہرائی میں آتا ہے کہ خداوند اس کو شیطان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور یوحنا کے ساتھ اس نے مسیح کا جلال دیکھ لیا، اور پھر وہاں پر بولے بغیر نہیں رہ سکا. جہاں چاہیے تھا کہ چپ رہ کر ایلیا اور موسیٰ کو سنا جاتا کہ وہ مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیرے بنانے کی فکر پڑ گئی. تو ہی از لائک آن اے رولر کوسٹر رائڈ آل دس ٹائم. تو فرام دیٹ اسپرچول ہائی جہاں پر اس نے اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اب دیکھیے تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اب وہ مقام آ گیا کہ دے شوڈ گریجویٹ ناؤ. وہ جو بیسکس ہیں وہ ان کو پتہ چل گئی. خداوند یسوع مسیح کے پرسن کو، ان کی ذات اقدس کو انہوں نے پہچان لیا. اب دے ہیو ٹو گریجویٹ ٹو دا ورک دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو. اب یہاں پر کیا ہے؟ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں یروشلم کو جانا ہوگا، عید فصح منانے کے لیے جانا ہوگا.
اور کیا ہوگا؟ اس وقت کچھ ہوگا جو شاید شاگردوں کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل تھا۔ دیکھیں، جب ہم فسح کا ذکر کرتے ہیں تو فسح کی کہانی ریڈیمشن کی، فدیے کی، مخلصی کی، نجات کی کہانی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس نجات کو، اس مخلصی کو کام میں لانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے someone had to die۔ چوائس کیا تھی؟ یا تو مصریوں کی طرح بنی اسرائیل کے پہلوٹھے بھی مار ڈالے جاتے، یا پھر ان کے بدلے میں فسح کے برے مارے جاتے۔ خداوند نے چوائس دے دی ان کو، فسح کا برہ ذبح کرنا، اس کا خون اپنی چوکھٹ پر لگانا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ تو وہ مخلصی جو خدا کا بیٹا لے کر آیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کسی کو مرنا ضروری ہے۔ Now that they have graduated، اب خداوند یسوع مسیح اپنے کام کو، اس کام کو جو وہ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ان پر ظاہر کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کہ ضرور ہے کہ ابن آدم، اب میں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، یہ مسیحائی لقب ہے، ابن آدم کیا ہو؟ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں، اب یہاں پر دیکھیں 3 گروپس کا ذکر ہے، بزرگ دی ایلڈرز، سردار کاہنوں دی چیف پریسٹ، اور فقیہوں دی اسکرائبس۔ یہ کون ہے؟ These are the religious elite, the religious leaders۔ یہ یہودیوں کی جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے ہاتھوں ہے نا دکھ اٹھائے۔ عام پبلک کا، جنتا کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، ان کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھائے، صرف دکھ نہیں اٹھائے، مچ۔ ایک تو دکھ اٹھانا ہے نا، لیکن یہاں کیا ہے؟ He has to suffer much۔ اور کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ unto death، اتنی سفرنگ ہوگی کہ وہ مرے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن یہاں پر کہانی آ کر ختم نہیں ہوگی، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب یہ تیسرا دن، جہاں پر 3 کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جو ایک عدد ہے، وہ جنرلی ریولیشن کا عدد ہے، مکاشفے کا عدد ہے۔ جب خدا کچھ کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے بنی نوع انسان پر، یہ اس کا عدد ہے۔ لیکن ساتھ میں جب ہم تیسرا دن کہتے ہیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے، یہودیوں کا محاورہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کا مطالعہ کیا، کہ جہاں پر خدا کے کہنے پہ ابراہم اپنے بیٹے کو لے کر اور قربانی کا سامان لے کر اپنے نوکروں کے ساتھ چل پڑا، اور لکھا ہے تیسرے دن، ہے نا، تیسرے دن خداوند نے اسے دور سے وہ جگہ دکھائی، وہ پہاڑی دکھائی جہاں پر اس کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ تو تیسرا دن بھی ببلکل ایڈیم ہے، ببلکل محاورہ ہے۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ ریڈیمشن ہے، مخلصی ہے، تیسرے دن اٹھا کھڑا کرے گا، اور مسیحائی پیش گوئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسرے دن جی اٹھے۔ Now this is something new for the disciples۔ خداوند یسوع مسیح نے آج تک اپنی موت کا ذکر، اپنے دکھوں کا ذکر ان سے نہیں کیا، اور غالباً ان کا بھی مسیح کے بارے میں خیال کیا تھا کہ وہ آیا ہے، وہ بغاوت کا اعلان کرے گا، he will lead a revolt against the Romans، رومی حکومت کو گرائے گا، داؤد کے تخت کو قائم کرے گا اور اس پر بادشاہی کرے گا۔ They were not looking for a crucified Messiah۔
وہ ایسے مسیح کا انتظار نہیں کر رہے تھے جو کہ یہودیوں ہی کے ہاتھوں، ان کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا اور مر جائے گا. تو یہ بات تھوڑی سی ان کے جو آئیڈیاز تھے یا آئیڈیلز تھے ان کے ساتھ کلیش کر رہی ہے. تو پطرس سے رہا تو جاتا نہیں، ہر جگہ اس کو بولنا ضرور ہوتا ہے. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا. یہ مجال ہے جی کہ استاد کی ملامت کی جائے، بجائے اس کے کہ استاد اس کی ملامت کرے. یہاں پر پطرس اپنے ربی کی، اپنے خداوند کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو مانا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اب اس کی ملامت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. بٹ پرابلی ہی واز شاکڈ. گہرا کرنٹ لگا، جیسے شوق میں آ گیا، بالکل سٹن ہو گیا پطرس کہ یہ کیا ہم اس دن کے لیے اس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے چلے تھے کہ یہ مر جائے اور ہم بھی در بدر ہو جائیں. اس نے کیا کہا؟ اے خداوند، خدا نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. It shouldn't happen to you. یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. کہنے کا مقصد کیا؟ ہم نہیں آنے دیں گے تجھ پر وہ وقت. پرائڈ بھی ہے پیچھے تھوڑی سی، ہے نا، وہ تکبر بھی ہے پیچھے، وہ غرور بھی ہے انسان کا اس کے پیچھے، کہ جہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ کوئی کبھی ایسا ہو. اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. Anyone who is against the person, the deity of Jesus Christ, or anyone who does not acknowledge the sacrifice, the crucifixion of Jesus Christ, is satanic. ابلیس کی شکست ہے اس میں. وہ مانتا، خدا کا بیٹا تو مانتا ہے، ابلیس بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے کام کو اکنالج کرنے میں ابلیس کی شکست تھی. اور کوئی بھی جو خداوند یسوع مسیح کے اس بڑے کام کو، اس کی نفی کرنا چاہے گا، اس کی صلیب کا انکار کرے گا، اس بڑی قربانی کا انکار کرے گا جو اس نے دی، اس کی موت کا اور اس کے جی اٹھنے کا انکار کرے گا، he will be under the influence of Satan. یہ خداوند یسوع مسیح کا قول ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے اور خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا. اب یسوع مسیح کو پطرس کی ذات سے کوئی بغض نہیں ہے یہاں پر. No hatred for him. He loves him. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پطرس کس طرح سے سرفراز کیے گئے. لیکن یہ بات، پہلے کیا بات نکلی تھی پطرس کے منہ سے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، پطرس تو بھی پتھر ہے، لیکن اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. تو پہنچ گیا ہے نا، تو مجھے پہچان گیا. لیکن اب جو پطرس نے بات کی، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے پطرس، پہلی بات تو میرے باپ نے تجھے سکھائی تھی، یہ اب جو تو نے بات کی ہے اس کی سورس میرا باپ نہیں ہو سکتا، خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. The source is 100% satanic in nature. So watch out what you say. So Jesus is very, very clear about it. انہوں نے بتا دیا کہ جو میرے کام کا انکار کرے گا وہ ابلیس کے زیر اثر ہوگا. تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے.
پطرس کیوں آدمیوں کی باتوں کا خیال کر رہا ہے، انسانوں کی باتوں کا خیال کر رہا ہے؟ وہ خود ایک آدمی ہے نا، انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کو ہم نہیں جان سکتے۔ یسوع نے کہہ دیا یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بتائی بلکہ میرے آسمانی باپ نے۔ تو انسان ہوتے ہوئے ہم ان باتوں کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں ہمیں بتاتے ہیں وی ہیو ٹو بیکم اے نیو پرسن، ہمیں نئی مخلوق بننا پڑے گا، تب جا کر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، انسان ہوتے ہوئے نہیں۔ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے اس لیے کہ تو آدمی ہے، اور آدمی نہیں پہنچ سکتا ان باتوں تک جب تک خدا کا روح ہماری رہنمائی نہ کرے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب ذرا پطرس کو تھوڑا سا خداوند یسوع مسیح اور گہرے میں لے کر جا رہے ہیں کہ تو اس بات سے گھبرا گیا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، پھر تیار ہو جا، نہ صرف میں دکھ اٹھاؤں گا بلکہ تجھے بھی، میرے پیچھے چلنے والے ہر ایک شخص کو دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ پیریڈ، بات ختم۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ تم میری صلیب کا انکار کر رہا ہے پطرس؟ You will also have to carry your cross۔ میری خاطر تمہیں بھی دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ And this is the qualification of following Jesus۔ One، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، وہ جو میں ہے نا اندر کی، اس کو مارنا ہوگا۔ وہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ وہ اڈ، وہ ایگو، وہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اندر، وہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یسوع نے کہا پہلے اس کو، ہے نا، اس وقت جو تیری خودی امڑ کر سامنے آئی ہے نا پطرس، خدا نہ کرے تیرے ساتھ ایسا ہو، ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ دس ہیز ٹو گو۔ اور کیسے پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کی خودی کو توڑا؟ جب اس نے خود اس کو نہیں چھوڑا تو پھر اپنا انکار کروا کے اور پھر اسے اس کی خودی کو توڑا، اور اس کے بعد اسے کہا کہ اب میری بھیڑیں چرا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ پھر یہ بھول جائے، میں بھول جائے، میں نہیں مسیح۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا، میری میں مر گئی، اب یسوع مجھ میں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تب ہی میرے پیچھے چل سکتے ہو، پہلے اپنی خودی کا انکار کرو، اس کے بعد اپنی صلیب اٹھانے کے لیے، اپنے حصے کے دکھ اٹھانے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہو، تیار ہو تو تب تم مجھے فالو کر سکتے ہو، میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ Now Jesus is talking about his kingdom۔ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر اپنی جان بچانے کی فکر ہے، پطرس کو کیا تھا؟ وہ یسوع کی جان بچانا چاہ رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر یہاں پر اپنی جان بچانا چاہو گے you will lose it for the kingdom of heaven for eternity۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ So if you cannot have eternal life, if you cannot qualify to enter the kingdom of God, what gain do you have؟ یا آدمی اپنے جان کے بدلے کیا دے گا؟ جواب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم دے سکیں؟ جو دینا تھا وہ خدا نے دے دیا، اپنا بیٹا دے دیا، اس بیٹے نے اپنی جان دے دی۔ ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ اور اس کے وسیلہ سے آج ہم اس قابل ہیں، وی آر کوالیفائڈ، کہ ہم پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور ایٹرنٹی
में जिंदा रह सकें, क्योंकि इब्न आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। वाह, बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक़्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है ट्रांसलेशन यहाँ पर। जीसस इज नॉट टीचिंग अ थियोलॉजी ऑफ वर्क्स हियर। जो काम करना था उसने खुद कर दिया। ही इज नॉट टीचिंग अ थियोलॉजी ऑफ वर्क्स हियर। यहाँ पर जो ग्रीक है वहाँ पर सिंगुलर है, कामों नहीं है, काम है। उसके काम के मुताबिक बदला देगा। और वो काम क्या है? मसीह पर ईमान लेकर आना, उसको जिंदा खुदा का बेटा मसीह मानना। जीसस इज नॉट टीचिंग अ थियोलॉजी ऑफ वर्क्स हियर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। अब ये आयत बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मिसलीडिंग है, इसकी बड़ी तौजीहात दी जाती हैं, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल अगले चैप्टर में हमें मिलता है, जिसका जिक्र हम पढ़ चुके हैं आज की तिलावत में। तुम में से कुछ ऐसे हैं, है ना। पीटर की रोलर कोस्टर राइड अभी ख़त्म नहीं हुई, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका जलाल देखने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा जलाल, जो मेरे बाप का जलाल होगा। बाज ऐसे हैं जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। और ये बात अगले चैप्टर में पूरी होने जा रही है, यस्सु को उसके जलाल में देखना। और क्या ही खुश नसीब थे वो 3 शागिर्द जिन्होंने देख लिया। Thus we go into the next chapter now. 17वां बाब और उसकी पहली आयत से। 6 दिन के बाद यस्सु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। अब यहाँ पर फिर एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई कि कौन से 6 दिनों का जिक्र हो रहा है। 6 दिनों के बाद यस्सु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या ये पिछली बातचीत के 6 दिनों के बाद की बात हो रही है? गालबन देखें, यहूदियों की 3 ईदें ऐसी थीं जो कि 8 दिन तक मनाई जाती थीं और जिनके लिए हुक्म था कि हर यहूदी मर्द और औरत और ख़ासकर मर्द उन ईदों को यरूशलेम में जाकर मनाएं। और खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ ईद मनाने जाया करते थे। तो ये गालिबन किसी उनमें से एक ईद यानी फसा और उसके साथ ईद फतीर जो मनाई जाती थी वो 8 दिन तक चलती थी। उसके बाद ईद पेंतिकोस्त 8 दिन तक चला करती थी और फिर ईद ख़याम। तो यस्सु यरूशलेम में हैं किसी ईद को मनाने के लिए अपने शागिर्दों के साथ। और ये कौन सी ईद है वो थोड़ा सा आगे चलकर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं अभी सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहता। तो क्या हुआ, उस ईद के 6ठे दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 3 शागिर्दों को हमरा लिया। अब क्यों लिया ये यीशु को पता था, बाकियों को क्यों नहीं लिया हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन 3 को अपने साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पर। अब फिर लोग असल वाक़े को छोड़कर इस बात की टो में लग जाते हैं कि कौन सा ऊंचा पहाड़ था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहे छोड़ दीजिए। जब खुदा का कलाम हमें नहीं बता रहा कि कौन सा पहाड़ है तो हम उसकी तफ्तीश क्यों करें कि कौन सा पहाड़ है। और मऊदा मुल्क में कोई ऊंचा पहाड़ियां हैं, पहाड़ नहीं है।
لیکن یہاں پر اونچا پہاڑ اس لیے لکھا گیا تاکہ وہ جو میجسٹی ہے خداوند یسوع مسیح کی، ایگزالٹیشن ہے، اس کو ظاہر کیا جا سکے۔ تو کوئی عید ہے جو منائی جا رہی ہے، جو 8 دن کے لیے منائی جاتی تھی، اس کے 6 دن خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر گیا، اور کسی دوسرے انجیلی بیان میں یہ لکھا ہے کہ دعا کرنے کی غرض سے گیا، اور پھر وہاں پر کچھ ہو گیا۔ دوسری آیت، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ گریک لفظ ہے جس سے ہمارا انگریزی کا لفظ نکلتا ہے میٹامورفوسس، فارم کا، ہیئت کا بدل جانا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے یہ جو حشرات الارض ہیں they go through a process of metamorphosis۔ ایک لاروا کیسے جا کر ایک خوبصورت تتلی بن جاتا ہے، it is metamorphosed۔ تو یسوع مسیح کی ذات میں بھی ایک میٹامورفوسس ہو گئی وہاں پر۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ بات، کہ تھوڑی دیر کے لیے یسوع کی بشریت کا پردہ سامنے سے ہٹ گیا۔ جانتے ہیں نا، الوہیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، اور کلام مجسم ہوا، وہ جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بشریت کا پردہ سامنے سے ہٹ گیا اور یسوع کی الوہیت سامنے آ گئی، اور ہوا کیا، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔ کی تھی نا پیش گوئی کہ تم میں سے چند ہیں جو دیکھ لیں گے میرے جلال کو مرنے سے پہلے، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ He was totally transformed, transfigured, metamorphosed۔ اس یسوع کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کی بشریت کا جو پردہ تھا وہ سامنے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا۔ And not only that happened، ساتھ میں 2 اور شخصیات نمودار ہو گئیں، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ اب اس کی بھی بہت ساری توجیحات آپ نے سن رکھی ہوں گی، سمپل چلیں گے ہم بالکل۔ موسیٰ شریعت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر، اور ایلیا نبیوں کو نمائندگی ہو رہی ہے، شریعت کی بھی نبیوں کی بھی، یعنی پورا پرانا عہد نامہ وہاں پر یسوع کے ساتھ کھڑا ہے۔ شریعت بھی ہے، نبی بھی ہیں، اور شریعت کیا بتاتی ہے، اشارہ کس کی طرف کرتی ہے، یسوع مسیح کی طرف۔ نبی اشارہ کس کی طرف کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف۔ پولس رسول غلطیوں کے خط میں لکھتے ہیں، شریعت مسیح تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد ٹھہری۔ جب وہ شریعت کہتے ہیں تو ان کی مراد پورا پرانا عہد نامہ ہے۔ پرانا عہد نامہ مسیح تک پہنچنے کے لیے ہمارا استاد ٹھہرا۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیا عہد آ چکا ہے، نیا عہد نامہ آ جائے گا، پرانے کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے مسیح تک پہنچانا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مسیح کو جاننے کے لیے ابھی بھی ہمیں پرانے عہد نامے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اشارہ کرتا تو موسیٰ بھی ہے، ایلیا بھی ہے، شریعت بھی ہے، نبی بھی ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں، یسوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ He is the one۔ کچھ لوگ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ، اور خاص کر جو کچھ یہودی جو تعلیم سے متعلق لوگ ہیں، وہ یہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ they were all on equal keel، all on equal footing۔ موسیٰ، یسوع اور ایلیا برابر ہیں۔
ایسا ہرگز نہیں ہے. دے آر پوائنٹنگ ٹورڈز جیسس. اور پھر کیا باتیں کر رہے ہوں گے یسوع مسیح کے ساتھ وہ دونوں. دیکھیں موسیٰ کی موت بھی بڑے پراسرار انداز میں ہوئی. اس کے بعد اس کی قبر کا کوئی سراغ نہیں ملا. ایلیا تو مرا ہی نہیں، وہ تو اٹھا لیا گیا. تو غالباً جو ابھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا کر آئے تھے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، نبی پہنچ گئے، شریعت پہنچ گئی اس کی تصدیق کرنے کے لیے. شک تھا نا، پطرس کے ذہن میں شک تھا، غالباً یعقوب اور یوحنا کے ذہن میں بھی یہ شک ہوگا. تو پرانا عہد نامہ پہنچ گیا ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جو اس نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ عین خدا کے کلام کے مطابق ہے. گواہی دینے کے لیے آ گئے. اب میں نے پہلے کہا تھا پیٹر از آن اے رولر کوسٹر رائڈ ہیئر. بجائے اس کے کہ چپ کر کے سنتے کیا کہہ رہا ہے موسیٰ، کیا کہہ رہا ہے ایلیا خداوند یسوع مسیح سے، اس کو ڈیرے بنانے کی فکر لگ گئی. پطرس نے یسوع سے کہا خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، تو جلال میں ہے، موسیٰ تیرے ایک طرف کھڑا ہے، ایلیا تیری دوسری طرف کھڑا ہے. وی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. بجائے اس کے کہ ان سے پوچھ لیتا یسوع کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں، سجدہ کر رہے ہیں تجھے، ہم کیا کریں اس وقت. وہ تو دونوں پہنچ گئے ہیں تیرے پاس، ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ڈکٹیٹ کرنا، چل اچھا ہے، اچھا کیا استاد، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم 3 ڈیرے بنائیں اور تم ان میں رہو. تو غالباً یہ عید خیام کا چھٹا دن تھا. وہ نیچے ڈیروں میں رہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جھونپڑیاں بنائی جاتی تھیں، ڈیرے بنائے جاتے تھے، اور لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر 8 دنوں تک ان ڈیروں میں رہتے تھے. انہوں نے کہا وہ ڈیرے جو ہم نیچے چھوڑ کر آئے ہیں اس سے بہت اچھا ہوگا ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنا لیں، کیونکہ یہاں تو جلال ہے، خدا کا جلال ہے، مسیح کا جلال ہے، اور موسیٰ بھی ہے اور ایلیا بھی ہے. گنوا دیا موقع سیکھنے کا اپنے ہاتھ سے. سو پھر نیچے چلا گیا. ایک طرف یسوع کا جلال دیکھ لیا اور دوسری طرف اب ڈیرے بنانے کی فکر میں لگ رہا ہے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، کہا چلو جی سمیٹو، اب ایک بات کسی اور طرف جانے لگی ہے، لیٹس وائنڈ اپ دا ہول تھنگ. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. ایک دفعہ پہلے بھی یہ آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور وہ تھا خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت شروع کی، باپ نے اس خدمت پر مہر کر دی، الہی اٹیسٹیشن، ڈیوائن اٹیسٹیشن ہو گئی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی. اور یہاں پر اب خداوند یسوع مسیح کی خدمت ایک نیا ٹرن لے رہی ہے. He is now walking towards his death, the final purpose of his coming into this world. تو ضرور تھا کہ باپ دوبارہ اس بات کی تصدیق کر دے، اور اس نے تصدیق کر دی. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. موسیٰ کھڑا تھا نا وہاں. موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ استثنا کی کتاب، وہ بڑی فیمس آیات ہیں جن کو مس کوٹ کیا جاتا ہے. اور خداوند خدا تمہارے لیے تمہارے ہی بھائیوں میں سے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. یہاں پر کیا کہہ رہا خدا؟ اس کی سنو. یہ وہی ہے،
یہ وہی مسیل موسیٰ ہے جس کا ذکر استثنا کی کتاب میں ہو گیا. اس کی سنو. وہاں کیا تھا؟ تم اس کی سننا. یہاں کیا ہے؟ اس کی سنو. یہ وہی ہے جس کی طرف موسیٰ نے اشارہ کیا تھا. موسیٰ اور ایلیا ایسے ہی نہیں آ گئے تھے. وہ they were pointing towards Jesus کہ یہ ہے. نورانی بادل آ گیا، آواز آ گئی، ڈر گئے شاگرد. لکھا ہے شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے. یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو، ڈرو مت. ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا. they were so terrified. اور یہ وہ ہولی آ ہے، یہ وہ مقدس خوف ہے جو خدا کی حضوری سے پیدا ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی ہوا. خداوند یسوع مسیح نے ان کو اٹھایا. آنکھیں بھی بھینچی ہوئی ہیں. جب آنکھیں کھولی تو یسوع نارمل سٹیٹ میں، وہی بشریت میں اپنی ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں کچھ اور نہیں تھا. جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ پیٹ میں بل تو پڑیں گے. اتنے بڑی چیز دیکھی، اب یسوع کہہ رہا بتانا بھی نہیں کسی کو، اس لیے کہ لوگ یقین نہیں کریں گے. وہ ابھی تک آپ کو یاد ہے نا، یہ چیپٹر میں شروع میں کیا ہوا تھا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیپل آر اسٹل کنفیوزڈ اباؤٹ یو، سو ڈونٹ ٹیل اینی ون. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا. ڈونٹ کال فار پریس کانفرنس، ہے نا، کیونکہ لوگوں کی کنفیوژن اور بڑھ جائے گی. آئی وانٹ کہ جس طرح تم اس نتیجے پر پہنچے ہو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں. شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ ملاکی نبی کے صحیفے سے ہم واقف ہیں، پیشگوئیوں سے ہم واقف ہیں کہ جو پیشگوئی تھی کہ خداوند کے آنے سے پہلے میں ایلیا کو بھیجوں گا، اپنے نبی کو بھیجوں گا. اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. تو ایلیا کے بارے میں دو کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی صورت میں پہلے آ چکا، خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے موقع پر اس کی راہ تیار کرنے کے لیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ پھر آئے گا. جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تب وہ آئے گا. وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف موڑے گا. He will have a reconciling ministry at that time once again. اور پھر وہ خود لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرے گا. اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا. یوحنا کا ذکر ہو رہا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو دکھ دیا تو پھر مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ اس نے تو میرے بارے میں لوگوں کو بتایا نا کہ میں ہوں خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے زوراور ہے، مجھ سے مقدم ہے. تو پھر جب اس نے دکھ اٹھایا تو پھر ضرور ہے کہ میں بھی دکھ اٹھاؤں. اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا. اب اس پر جھگڑا ہو رہا تھا. اب آخری آیت جو 13ویں آیت ہے وہاں لکھا ہے تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے. So Jesus said he has already come. فرشتے نے کیا کہا تھا اس کے باپ سے؟ وہ ایلیا کے زور میں اور اس کی قوت میں چلے گا. وہ آ چکا لیکن وہ آئے گا بھی. اس کو دکھ دیا گیا تو مجھے بھی دکھ دیا جائے گا. مجھے دکھ دیا جائے گا تو تم کو بھی دکھ دیا جائے گا. This is the chain and how it works. خداوند نے چاہا تو تھوڑی اس کی مزید وضاحت اگلے ہفتے
ہم کر دیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔